चैम्बर की सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक अजीम शख्सियत, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के एक अजीम रहनुमा शेख आमर रहमान के साथ गुफ्तगू करने के लिए उनके मरकज़ी ऑफिस पहुँचे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानेंगे उनके ग्रुप का मंशूर और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए उनके ख्यालात। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आपने फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की बुनियाद डाली, सीनियर साथियों की मुशावरत से इस ग्रुप का जो है वो आपने क़याम अमल में लेके आए। आप क्या समझते हैं गुज़िश्ता 40 साला दौर के बाद आज अगर फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की ज़रूरत पेश आई है तो इसकी ख़ास वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी वाज़ह ख़ास वजह यह है कि जो पहले 40 साल में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए, कुछ ने अच्छा काम किया, कुछ ना कर पाए, लेकिन जो अभी बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है ये पिछले 10 साल से बैठा हुआ है बरसरे इक़्तिदार, और कोई ऐसा मंसूबा गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, गुजरांवाला के लिए ये नाअहल लोग नहीं ला सके। हम लोग 2018 में जब इनके साथ जॉइंट हुए तो हम एक सोच लेके चैम्बर में गए कि हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकेंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं हम। इंशाल्लाह गुजरांवाला के चैम्बर जो है वो गुजरांवाला की आवाम के लिए कुछ करेगा। लेकिन जब हमने देखा कि 2 साल में कि ये लोग सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए चैम्बर को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका ना कोई एजेंडा है, ना इनकी सोच है बैटलमेंट को गुजरांवाला के लिए, ना ही ये इनकी। आज हमारी बेशुमार मीटिंग्स जब हम एक बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के साथ भी थे होती थी, तो कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें कभी किसी ने ये बात की हो कि हमने गुजरांवाला के लिए ये करना है, हमारी ये सोच है, हमें ये करना चाहिए। कोई बिल्कुल, जब भी बात होती थी तो मुनाफिकत की ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बैठ के बस या दूसरों की बातें कर लें या अपने मफाद को देख लें और अपनी सीटों की बातें कर लें। इसके अलावा इनके पास ना इनका मंशूर है, ना इनके पास कोई सोच है, और ना ही इनकी कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नज़र भी आती है कि ये कुछ करना चाहते हैं। तो अभी भी इनकी जो लड़ाई थी जो 2018 में हुई 2 ग्रुपों के दरमियान, वो भी काश के इश्यूज़ पे होती कि हम ये करना चाहते हैं और वो कहते कि नहीं ये करना चाहते हैं, तो शायद हम लोग इसको अप्रिशिएट करते। तब भी 2018 में भी एक ग्रुप 5 सीटें मांगता था, दूसरा ग्रुप उनको 3 सीटें देता था कि आपकी जो हैसियत है, जो आपका पोर्शन है, जितने आपके वोट हैं उसके मुताबिक आपकी सिर्फ 3 सीटें बनती हैं। इक़्तिदार की जंग रही, इक़्तिदार की जंग थी। वो 5 मांगते थे, वो 3 देते थे। फाइनल ये हुआ कि आप जाके इलेक्शन लड़ लें। ये लोग हमारे पास आ गए कि भाई हमने आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। हमने इनको वेलकम किया, कोशिश की कि शायद ये कुछ समझ के आए होंगे, लेकिन जब हमने इलेक्शन लड़ा 2018 में, बड़ी कोशिश की, बहुत मेहनत की, और जिस ग्रुप को छोड़ के आए थे उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम हार जाएंगे। जब 2018 के इलेक्शन में शाम 5 बजे जो दूसरे ग्रुप के जो लीडर थे वो हमें ये कह रहे थे कि हमने 460 जो है ना स्लिप्स निकाली हैं वोटर्स की, तो हम लोग तो जीते हैं, आप घर जाएं। लेकिन जब वोटर, क्योंकि हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, सियानी है सारी, वो उनको पता है कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर, तो उन्होंने 470 स्लिप्स लेने के बावजूद जब काउंटिंग हुई तो 290 वोट निकले। तब ये लोग परेशान हुए, उनके तवक्को के बरक्स रिजल्ट निकला। बिल्कुल 2018 में जो ग्रुप हारा है वो इतना तकब्बुर में था कि आप सोच नहीं सकते। जो उनकी बातें थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो ऐसे ही थी कि जैसे हम लोग बिल्कुल पता नहीं क्या कर जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, हम लोग 2018 में जीते। 2018 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे ना हाजी आसिम अनीर साहब, उन्होंने बेहतरीन पूरे साल परफॉर्म किया। इसकी मिसाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला में एटलीस्ट नहीं मिलती। हालांकि उनको बहुत सारा प्रेशर था अपने लीडर्स का, अपने लोगों का, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो इंडिपेंडेंटली अपने, आज तक किसी ने चैम्बर में एग्जेक्टिव्स को किसी ने इज्जत नहीं दी। वो पहला प्रेसिडेंट था जिसने आके अपने एग्जेक्टिव को पूरी इज्जत भी दी और उनको बताया कि आपके बगैर प्रेसिडेंट कुछ नहीं है, आप उसकी प्रेसिडेंट की ताकत है। क्योंकि हमारे चैम्बर में प्रेसिडेंट को ये माइंडसेट है, हमारे लीडर्स का ये माइंडसेट है और कि जो एग्जेक्टिव हैं वो सिर्फ
چوز کرنے کے لیے ہے پریزیڈنٹ کو, اور اس کے بعد جو وہ ایجنڈا تیار کریں بس ہاتھ اٹھا کے اس کو لبیک کہہ دیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے ایگزیکٹو سے اس سے زیادہ کام لیا ہی نہیں گیا. حالانکہ جب تک ایگزیکٹو آپ کے 15 اور 1 سال اور 15 1 سال 30-32 کا آپ کا ہاؤس ہوتا ہے, اگر آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ ایسا ہے, ہمارے لیڈران کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کام کریں گے تو ہم لوگ تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. صرف اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو آگے رکھنے کے لیے کسی کو کام کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ عاصم انیس صاحب نے جب کام کیا تو ان کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کے بعد جب اے جی ایم ہوئی, تو جب ہم پچھلا الیکشن 2019 کا لڑ رہے تھے تو ہمارا کوئی سٹیج, ہماری کوئی ایسی جگہ کمپین میں ایسی نہیں تھی جس میں ہم اپنے پورے سال کی پرفارمنس نہیں لوگوں کو بتاتے تھے. کہ 2018 میں ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے پرائز ڈسٹریبیوشن کی, ہم نے پرائم منسٹر کے آگے اپنا پورا کیس جو گجرانوالہ کمیونٹی کی ضروریات تھی وہ ہم نے ہاسپٹل کی آواز اٹھائی, ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی کی آواز اٹھائی, ہم نے وہاں پہ موٹر وے کی آواز اٹھائی, بے شمار اور مسائل تھے جو ہم نے پرائم منسٹر تک پہنچائے اپنے. لیکن اس کا یہ ہوا کہ جب اے جی ایم آئی تو اس کے بعد وہی عاصم انیس صاحب جن کے نام کے جس کی پرفارمنس پہ ہم نے 2019 کے الیکشن پہ ووٹ لیے تھے ان کو ہم نے بالکل کارنر کر دیا. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو عزت دیں گے, لوگ اس کو لیڈر نہ بنا دیں اور ہماری سیاست ختم ہو جائے. ان کی سیاست, اصل میں یہی بات ہے کہ ان کی سیاست, دیکھیں ان کی سیاست کا مقصد کیا ہے. ایک پریزیڈنٹ تھے جیسے عاصم انیس صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اسی طرح باقی یہ سب لوگ پریزیڈنٹ ہیں. ان کے باپ دادا نے وہاں پہ اینٹیں تو نہیں لگائی ہوئی کہ یہ اس کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں. اب یہ نہیں اگر ڈیلیور کر سکے تو ان کو گھر چلے جانا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر یہ 10 سال سے یہ دونوں کٹ جوڑا ان کا, ان کی اپنی اگر ورتھ دیکھیں 10 سال پہلے کیا تھی اور آج کیا, آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے سٹیکس کیا ہیں. یہ اپنی پرسنل جو ہے اپنے بزنس کے لیے, کانٹیکٹ کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے چیمبر سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا سر, کل تک آپ ان کے ساتھ سیاست میں رہے ہیں, جیسے آپ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے منمانیاں کی چیمبرز میں, بزنس کمیونٹی کو انہوں نے بالکل پسے پش ڈالا, ان کے مفادات کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا. تو کیا اس دوران کوئی ایسی فضا, کوئی عدم اعتماد کی پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, آپ کو پتا ہے 2019 میں سب نے پریزیڈنٹ کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ایگزیکٹو سے یہ کوئی بھی کام نہ پوچھے کرتے تھے, جو بھی اگر کوئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے چاہے فیڈریشن کے ممبرز کے لیے ہے چاہے جی بی سی کے لیے ہے, تو پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں مشورہ کرتا تھا. وہ تو منٹ جو چیمبر کی ایگزیکٹو میٹنگز کے منٹس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں جو پریزیڈنٹ چیمبر تھا اس نے کہا جی میں آپ کو نہیں, میں اپنے لیڈرز جنہوں نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں پتا اللہ کے بندے کو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہوا ہے, لیڈرز نے نہیں بٹھایا ہوا. لیڈرز کی کیا اوقات ہے, بٹھانے والے تو اللہ کی ذات ہے. اگر لیڈرز بٹھاتے ہوتے تو عاصم انیس کو کبھی نہ بٹھاتے, کیونکہ عاصم انیس کے لیے جتنی انہوں نے فائٹ کیا, جتنی مخالفت کی ہے کسی کے لیے نہیں ہوگی, لیکن اللہ کو منظور تھا وہ بن گیا. اور اس کو بھی یہ سوچنا یہ تھا کہ اللہ کی منظوری سے ہوا, لیڈروں کی. اس نے یہ منٹس میں اب موجود ہے کہ مجھے لیڈرز نے جنہوں نے بٹھایا ہے میں ان سے پوچھ کے فیصلہ کروں گا. جب ایسے ڈمی پریزیڈنٹ آئیں گے تو پھر ہمارے چیمبر کا جو حال ہے وہ یہی ہوگا. آپ کسی سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. سیالکوٹ, فیصل آباد, لاہور تو نہ آپ چھوڑ دیں, ہم گجرات سے نہیں اپنا کمپیریزن کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا میرٹ ہی نہیں ہے. ہم رشتہ داری کو میرٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوستیوں کو میرٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی اگر ٹرن بنائی ہوئی ہے, اس دفعہ اس بندے کی ٹرن ہے, اس دفعہ اس بندے کی ٹرن ہے, بھئی وہ کون ہوتا ہے ٹرن لینے والا؟ وہ اس کا مالک کہاں سے آ گیا, وہ کیسا لیڈر بن گیا؟ یہاں پہ ٹرن یہ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ گروم کرے, جو چیمبر میں ٹائم دے, جو چیمبر میں اپنی آواز اٹھائے, جس کا ویژن ہو, جس کی سوچ ہو. آپ 15 ایگزیکٹو لیتے ہیں, اس میں سے دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسی لاٹ بن رہی ہے جو بندہ اپنا, جب ایگزیکٹو کی میٹنگز ہے تو اپنا کون انپٹ اس میں ڈال رہا ہے, کون تیاری کر کے آ رہا ہے. آپ اس کو گروم کریں, مختلف کمیٹیاں دیں, اس کا 2 سال کے ٹینور ایز اے ایگزیکٹو ممبر پورا کریں, 1-2 سال بعد دوبارہ اس کو لے کے آئیں, اس کو کوئی آفس دیں, چاہے وی پی دیں یا ایس وی پی دیں, وہ ادھر پرفارم کریں, پھر اس کو بریک دیں, اس کے بعد اس کو ایگزیکٹو لے کے پہلے سال نہ پریزیڈنٹ دیں, پہلے سال اس کو وہاں پہ
پریزیڈنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں پورا, اور اس کو بتائیں کہ نیکسٹ ایئر تم پریزیڈنٹ ہو, آج اس کی پالیسیز جو ہیں تم اس کو دیکھو, اگلے سال تم نے انہی پالیسیز کو لے کے اگلے سال تم نے پریزیڈنٹ بننا ہے, پھر دیکھیں ہمارا چیمبر کیا کام کرتا ہے. اچھا سر, یہاں گجرانوالہ ڈرائی پورٹ کا منصوبہ تاحال جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بیک اینڈ پہ کون ہے, اس میں رکاوٹ کون پیش کر رہا ہے؟ سننے میں تو یہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کا ایک خاص جو انسان ہے, اس میں ایک لابی ہے جو اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دے رہی. آپ کی نظر میں اس کے فارمولیشن کیا ہے؟ دیکھیں مجھے اس کا بہت زیادہ تو پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب آپ ہوم ورک کرنے کے بغیر کوئی پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے وہ گھٹائی میں ہی گرتے ہیں. جب نان پروفیشنل لوگ بیٹھ کے وہاں پہ ایسے کام کریں گے تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. اس کا ایک ہوم ورک ہونا چاہیے تھا منسٹری کے ساتھ مل کے, پھر اپنے پاس آپ کے پاس ایسا سٹاف ہونا چاہیے تھا جو اس کو کیری کر کے کمپلیٹ کرتا. لیکن چونکہ یہاں پہ ایک ویژن نہیں ہے, سوچ نہیں ہے, ان کی گرومنگ نہیں ہے, ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, فنڈز اکٹھے کر کے ایک اکاؤنٹ میں رکھ لیا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس فنڈز جو بینک میں رکھے ہوئے ہیں اس کا مارک اپ بھی یہ خود ذاتی طور پہ لیتے رہے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ اچھا ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں آپ کا مارک اپ اس کا کیوں سود لے رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر ایکسپینسز کیے تھے, وہ ہم اپنے ایکسپینسز پورے کر رہے ہیں. جہاں پہ ایسی سوچ ہو, ایسے لوگ ہو, وہاں پہ آپ کے کیا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو. تو اب آپ کا گروپ اس پہ کیا ورک کرنے والا ہے, یعنی کہ جنہوں نے اس پہ بھی اپنا ہی مفاد سوچا ہے, بزنس کمیونٹی کو پس پش ڈالتے ہوئے اس منصوبے میں بھی اپنا فائدہ سوچا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا اب دیکھیں انشاءاللہ العظیم ہمارا کارواں چل پڑا ہے. اللہ کے فضل سے ہمیں بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے گا. ہم بزنس کمیونٹی کی آواز بن کے نکلے ہیں. یہ لوگ سلیکشن کر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو اگلے 5 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. جو ان کا خواب تھا وہ ہم نے چکنا چور کر دیا ہے. سب سے پہلے تو ہماری یہ سکسیس ہے کہ ہم لوگ نے اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن لڑیں گے, تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو ایگزیکٹو کھڑے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے, اور ان دونوں گروپوں سے زیادہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. ان کو ہوش ابھی بھی آ جانی چاہیے. ہمارے 29 کینڈیڈیٹ ہم نے کھڑے کیے اور ہمیں مشکل ہو رہی ہے کہ ہم نے کس کے پیپر وڈرا کرنے ہیں اور کس کو ہم نے الیکشن لڑوانا ہے. تو الحمدللہ پہلا فیز ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا کر دیا ہے. اب جہاں پہ ہم جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پچھلے سال گیس چور کا آواز لگاتے تھے, جو پچھلے سال کہتے تھے کہ یہ نہ چڑیا گھر مافیا ہے, جو یہ کہتے تھے کہ یہ کھا گئے ہیں, یہ نکل نہیں سکتے, یہ رویوں کی جنگ جو لڑ رہے تھے, وہ رویوں کی جنگ لڑتے لڑتے اسی روش میں چلے گئے ہیں. اچھا سر, اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں چڑیا گھر راضی کیس ہے یا گیس چوری والا معاملہ ہے, تو بعض آپ کے ووٹرز بزنس کمیونٹی کے ابھی دل و دماغ میں ابھی بھی وہی چیزیں ہیں, بھیڑ پیچھے بکریاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کہ ابھی بھی ووٹرز کی تعداد جو ان کے ساتھ بھی ہے, یعنی کہ میجارٹی اگر آپ کے ساتھ ہے تو منارٹی ان کے حق میں بھی ہے. ایسے ووٹرز کی سوچ آپ کیسے بدل سکتے ہیں, ان کے ویژن کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ان کے لیے میرا پیغام یہ, میں ویسے بتاؤں آپ کو کہ جن کے پاس ہم نے جا کے اپنا کیس رکھا ہے نا, کسی بندے نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ کے پوائنٹ غلط ہیں یا آپ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے پہلے ان دونوں کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں تھی تو ہم کدھر جاتے. اب ان کو پہلی دفعہ 40 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ چوائس ملی ہے کہ یہ ان چہروں کے علاوہ ان کو نئے چہرے اور پڑھے لکھے لوگ نوجوان نظر آئے ہیں جو اس کی باغ دوڑ آگے سے سنبھال سکتے ہیں. اب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, چونکہ شہر ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں, دوستیاں بھی ہیں, تو بہت سارے لوگ, بلکہ میں کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو ہمیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہمیں انکریج بھی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام ضرور کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ ووٹ بھی ہمیں کمٹ کر رہے ہیں. لیکن بہت ساروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں آ سکتے, لیکن ووٹر کو جب ہم جا کے بتاتے ہیں تو ووٹر سمجھدار ہے, بڑا سیانہ ہے, وہ ان باتوں کو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے اور ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کر رہا ہے. کیونکہ جب ہم ان کو جا کے کمپیریزن کرتے ہیں کہ آپ سیالکوٹ میں دیکھیں, وہاں پہ بھی لیڈر 1 ہے, 2 ہیں, 4 ہیں, لیکن مجھے بتا دیں کہ ان کی لائن ہے رشتہ داروں کی کہ ایک بندے کی باری ہے تو ایک ہی فیملی کا
چلتا آ رہے ہیں, 1 2 3 4 5 میں نام نہیں دینا چاہتا, لیکن ایک فیملی کے 5 پریزیڈنٹ چیمبر آپ بنا رہے ہیں. پورا شہر میں 18 سے 20 ہزار اس وقت یونٹ ہے انڈسٹری کا خالی, اور دکانیں بے شمار ہیں, ٹریڈر بے شمار ہیں, مطلب کہ لاکھوں میں لوگ ہیں, اور ایک فیملی کے بتدریج پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہیں, لوگ اس چیز کو چینج چاہتے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس اس سے پہلے چوائس نہیں تھی. اب الحمدللہ ہم نے آ کے چوائس دی ہے ان کو بتایا کہ ہم لوگ فیملیوں کی سیاست نہیں کریں گے, دوستوں کی سیاست نہیں کریں گے, برادریوں کی سیاست نہیں کریں گے. میرٹ پہ جس کا حق بنتا ہوگا اس کو لے کے آئیں گے, جو گوجرانوالا کے بزنس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر سکے. اگر پرائم منسٹر آئے تو جیسے عاصم منیر صاحب نے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کی, اس طرح بیٹھ کے بات کر سکے. سی ایم آئے تو اس کے ساتھ بات کر سکے. انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر سیالکوٹ چیمبر اتنی اچیومنٹ کر سکتا ہے تو گوجرانوالا چیمبر کیوں نہیں کر سکتا. میرے ہمزل تھے 3 سال پہلے سیالکوٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ, میں نے ان سے سوال کیا کہ ہمارے جو ہیں چیمبر میں اتنا کچھ نہیں ہے, اتنی اچیومنٹ نہیں ہے, آپ لوگوں نے اپنے پورے شہر کو بھی ڈیولپ کر دیا ہے, ایسی چیزیں لے کے آ گئے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا آپ کا اور ہمارا ایک فرق ہے, ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو چیئر پہ بیٹھا جائے پریزیڈنٹ کی, لیکن آپ کا جو اس میں میرٹ ہے, اس میں سکروٹنی ہے, اس میں 8 سے 10 سال کی گرومنگ ہے چیمبر کی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی اب میری باری ہے تو میرے داماد کا بھائی آئے گا, اب میری باری ہے تو میرا کوڑم آئے گا, اب میری باری ہے میرا بیٹا آئے گا, میرا بھائی آئے گا. ہم سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں. بس اس وجہ سے ہم لوگ آج تک ہمارے چیمبر نے آج تک کوئی ایک پروجیکٹ مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو گوجرانوالا چیمبر نے کیا اور جس سے گوجرانوالا کے بزنس کمیونٹی مستفید ہو رہی ہو. ڈمی 2 3 4 ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. کیوں فالو اپ نہیں ہے؟ کیونکہ جب گروپ کا ایک منشور ہوتا ہے نا تو پریزیڈنٹ آ کے اس کو فالو کرتا ہے. ہمارے گروپ کا ہی منشور کوئی نہیں ہے تو ایک پریزیڈنٹ آئے گا وہ اپنے کام کرے گا, دوسرا آئے گا پچھلے کے پھاڑے گا اپنے شروع کر دے گا, پروجیکٹ تو کوئی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. تو سر عاصم منیس کے دور کے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ بڑا بلا شبہ بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا فیوریبل وہ ٹینیور رہا ہے, تو اس میں جو پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی, اس کو اب فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کیسے آگے لے کے چلے گا, جیسے گجرانوالا یونیورسٹی کا اور اس جیسے دیگر جو گجرانوالا کے لیے بہت ضروری ہیں, اس کے لیے فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کیا کر رہا ہے؟ جی انشاءاللہ العظیم ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم موٹر وے لنک جو عاصم منیر صاحب نے بڑی محنت سے اوان چوک سے بڈھا گرایا کی طرف جاتا ہوا, وہ ہمارا بہترین 37 کلومیٹر کا لنک ہے, جس میں ہم لوگ فیصل آباد, پشاور, راولپنڈی یا ملتان ایون دین آپ نے جانا ہو تو وہ سارا پورا پنجاب آپ کو وہاں سے لنک کرتا ہے. انشاءاللہ ہماری پرائیورٹی ہے ایک وہ, اور ایک ہم لاہور کی طرف جو جا رہا ہے جو سیالکوٹ موٹر وے سے لنک کرتا ہے. انشاءاللہ العظیم ہم گجرانوالا چیمبر جو ہے سب سے پہلے انشاءاللہ اس پہ کام کرے گا. پھر دیکھیں پرائیورٹیز ہیں آپ کی, یونیورسٹی بھی آپ کا آنے والی یہاں پہ, اس کے لیے کبھی چیمبر نے آواز نہیں اٹھائی. اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھے عاصم منیس جس نے آواز اٹھائی ہے. اب موٹر وے کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے فائل بنائی, ہوم ورک کیا, وہاں پہ پرائم منسٹر کو سبمٹ کی, اور انہوں نے پورا سال گزر گیا موجودہ پریزیڈنٹ کا اور اس کو یاد نہیں آیا موٹر وے. اب جب اس کا ٹینور ختم ہو رہا ہے تو الیکشن سٹینڈ کے لیے باہر نکل کے 10-20 لوگوں کو لے کے یہاں پہ سٹرائک کر رہا ہے. پورا سال کہاں پہ سویا ہوا تھا؟ اب اس کو یاد آیا جب الیکشن سر پہ آ گئے, تو لہذا اس طرح اب لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یہ چال بازیوں میں ان چیزوں میں لوگ نہیں, اب انشاءاللہ آئیں گے, لوگ سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا تو ہمارے پاس دیکھیں نا جی بہت ساری مثالیں ہیں ڈیفرنٹ چیمبرز کی جنہوں نے کام کیا. ہم ان کے ساتھ مل کے تو ان سے ہی بہت ساری مدد لے کے ہم اپنے پروجیکٹ بنا کے کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اپنی ٹیم بھی بہت اچھی ہے جو ویژنری ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ اس عوام گجرانوالا کے بزنس کمیونٹی کی آواز بنے گی. اب یہ چیلنج کرتے ہیں کہ لوم سیکٹر ہمارے پاس ہے, لوم سیکٹر ہمارے پاس, یہ مجھے بتائیں کہ لوم سیکٹر کے لیے 2 سالوں میں انہوں نے کیا ہے. ہم جاتے ہیں لوم سیکٹر کے پاس, وہ ہمارے ساتھ اپنا رونا روتے ہیں کہ ان کے بجلی کے بلوں کی پرابلم ہے. یہ 1 سال پورا اس کا گزر گیا عمر سلیم کا, یہ نہیں کر سکے یہ پریزیڈنٹ جو تھے. اس کے علاوہ ان کا سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے, یہ نہیں کر سکے. یہ پتہ نہیں کن ہواؤں میں ہے, کن آسمانوں پہ چھوڑے ہیں کہ ہمارے پاس لوم سیکٹر ہے. جا کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوم سیکٹر میں ان کی کتنی مخالفت ہے. انہوں نے لوم سیکٹر کے لیے کیا ہے, صرف یہ کیا ہے اے سے سی کے ووٹ کر لیے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوم سیکٹر آ گیا.
جب تک لوگوں کا کام نہیں کرے گے لوگ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں, یہ پرسنل سٹیکس کے لیے کرتے ہیں. اور جب یہاں پہ آئے, یہاں سے وہاں سے 3 سیٹیں ملتی تھی 5 مانگتے تھے, یہاں پہ آگے یہاں سے زیادہ سیٹیں ملی. اب جب وہاں پہ دیکھا تو 8-8 ہو گئی ہیں, 3 سے 8 چلی گئی ہیں, وہاں پہ جا کے 8-8 کر لیے. یہ تو ان کے ٹارگٹ ہیں. 3 ملتی نہیں تھی, اب 8 ملی ہے تو وہاں پہ جا کے چلے گئے. 2 سال ہم نے ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا, اپنی قیمت بنائی, قیمت بن گئی 2 سالوں میں, تو 3 سے 8 لے کے وہاں پہ جا کے جمپ کر کے بیٹھ گئے. یہ تو ان کے ٹارگٹ ہیں, انہوں نے چیمبر کے لیے کیا کرنا ہے. اچھا سر, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ جو تاریخ میں پہلی مرتبہ جو چیمبر میں چینج لانے کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں ہے, تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ برادریزم کے بیس پہ جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا ہے, مطلب مختلف برادریوں کے سپورٹ لے کے, اور یہ اثر انداز ہونے والے ہیں چیمبر پولیٹکس پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایک برادری یا 2 برادریاں وہاں پہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں, لیکن ہم نے برادریزم کو توڑا ہے. ہم نے بالکل کسی صورت بھی ہم اس چیز کو پروان نہیں چڑھاتے. ہم سمجھتے ہیں ہر برادری کا کیا, ہر بندے کا حق ہے, اگر وہ ایلیجیبل ہے, اگر اس کے اندر کچھ کرنے کے لیے جرت ہے, کچھ کرنے کے لیے کرنٹ ہے, تو اس کو آگے آنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو. اب ہمارے آپ ایگزیکٹو دیکھیں, آپ کو سیکٹر وائز بھی ملیں گے اور برادری وائز بھی ملیں گے, کیونکہ ہم لوگ کسی ایک برادری کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر برادری کا, ہر انسان کا پورا حق ہے, اور ہم اسی لیے اب سمجھتے ہیں کہ ہم اسی میں کامیاب بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی دے گا, کیونکہ ہمارے اندر ایسی سوچ نہیں ہے, نہ برادری کی اور نہ ہی پولیٹیکل جماعت کی کوئی سوچ ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوگا اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل گزشتہ سالوں کی نسبت جو ہے برعکس ہی اس کا رزلٹ نکلے گا, اور فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ جو ہے وہ اس دفعہ برسر اقتدار ہے؟ انشاءاللہ العظیم ایسا ہی ہوگا. برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کا کون سا ایسا پروجیکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں جو سمجھ لیں کہ گزشتہ 40 سالہ ادوار میں ان کے لیے نہیں ہو سکا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت بھی ہے, بیسک نیڈز بھی ہے, آپ اس پہ پہلے سب سے پہلے ہوم ورک کریں گے اور اس کو دیکھیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی تو موٹر وے لنک ہوگا, لیکن جب آصم منیر صاحب پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 2000 سے جو ہماری ایکسپو ہو رہی تھی وہ گلشن اقبال پارک سے باہر نہیں نکل رہی تھی. ان کی یہ سوچ ہے, اتنی سوچ میں یہ کوزے میں بند لوگ ہیں کہ گلشن اقبال پارک میں کر لیں یا جی بی سی میں کر لیں, گلشن اقبال پارک میں کر لیں یا جی بی سی میں کر لیں. اس کے آگے ان کی سوچ ہی نہیں گئی. ہمیں موقع دیا, ہماری ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور بائی چانس موقع ملا, انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے بہت مخالفت کی, لیکن اللہ نے لکھا ہوا تھا, اللہ نے موقع دیا, اور ہم نے پورا سال ایسے کام گجرانوالہ بزنس کمیونٹی کے لیے مل کے کیے ہیں کہ لوگ یاد کرتے ہیں 2018 کے ٹینور کو. اس میں ہی ہم لوگ اپنی ایکسپو لے کے گئے ہیں لاہور ایکسپو سینٹر میں لگائی. حالانکہ ایک جو سو کالڈ لیڈر تھے وہ کہتے چھوڑو یار گلشن اقبال پارک کر لو, تو یہ چکر کا نہیں, ہم آپ سے اجازت نہیں دے رہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہی ہمارا قصور تھا کہ ہم نے اچھے کام کرنے کے لیے اجازت نہیں لی, ہم نے کام کر دیے. ان کو اجازت کے بغیر ایکسیپٹیبل نہیں تھا پریزیڈنٹ. جس طرح ہم نے اس کو یہاں پہ کیا, ہمارا نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کے جائیں گے, دبئی لے کے جائیں گے, ملیشیا لے کے جائیں گے, اور مختلف ملکوں میں انشاءاللہ اپنی ایگزیبیشن لے کے جائیں گے, تاکہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے بتا سکیں کہ ہمارے پاکستان میں اور ہمارے گجرانوالہ میں کتنا پوٹینشیل ہے. اور یہ گجرانوالہ وہ شہر ہے پورے پاکستان میں جس کے 34-35 ڈفرینٹ سیکٹر کام کر رہے ہیں, جس میں کوئی پاکستان کی گھر, کوئی پاکستان کی فیکٹری جب تک گجرانوالہ کی کوئی چیز نہ لگا لے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی وہ پروجیکٹ. ہمارا اتنا ماشاءاللہ زرخیز زمین ہے یہاں پہ, اور انشاءاللہ ہم ان کو پورا بھرپور نمایاں کریں گے, پوری دنیا میں نمایاں کریں گے گجرانوالہ کے بزنس کمیونٹی کو, جو یہ پروڈکشن یہاں پہ ہو رہی ہے, جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, جو یہ دبے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا سر, فائنل کویسچن ہے آپ سے. فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ میں جو چند چہرے جیسا کہ آپ ہو گئے, آصم منیر صاحب ہو گئے, فرید چودھری صاحب ہو گئے, جو بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں اور ووٹرز کی حمایت حاصل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو کیا مستقبل میں انہی میں سے کوئی عہدیدار ہوگا, یا کہ اس میں آپ خواہش مند نہیں ہوں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو آپ نے 3-4 لوگوں کا نام لیا. میں بتاؤں, ہمارے سلیم یونس بھائی ہیں جو لوم سیکٹر کے ہمارے ہیرو ہیں, ببر شیر ہیں, وہ بہت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امجد خلیل صاحب بہت کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے سیرامکس انڈسٹری میں چیتا ہے ہمارا عبید,
اس میں وہ چیلنج کرتے تھے کہ 2 ووٹ نہیں آپ باہر لے کے جا سکتے, اور الحمدللہ ہم نے 60% اپنی طرف ووٹ کر لیے ہیں سیرامکس انڈسٹری میں. وہ ہمارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر جو ہماری پوری ایگزیکٹو ٹیم ہے اس میں ماشاءاللہ نعیم گل صاحب ہیں ہمارے کاموں کی سے رئیس میں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ملک عمیر کام کر رہے ہیں. پوری لائن ہے, یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں. یہی ان کا غلط فہمی ہے کہ شاید 2-3 لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری ماشاءاللہ بہت بڑی اور بڑی لائل ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے, اور ہمارے جو آنے والے 15 ایگزیکٹو ہیں وہ بھی آپ کے شہر کے ہیرے ہوں گے انشاءاللہ, جیسے یہ پچھلے ہیرے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ایگزیکٹو جو لاسٹ ایگزیکٹو ہیں. تو ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور کام کرنے والی ٹیم ہے. یہ جو لوگ آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں نا, یہ کام کرنے والے نہیں ہیں, یہ صرف اپنی لیڈری کرنے والے بڑے چہرے ہیں, بس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کام کرنے والے ہیں. اور یہ 2 سال جو ہم الیکشن جیتے ہیں, یہی ہمارے ایگزیکٹو جو ہمارے ساتھ باڈی ہے, یہ انہی کی محنت تھی جس سے ہم 2 کہا سال جا الیکشن جیتے. سکتا ہے کہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ بزنس کمیونٹی کے لیے ایک نئی امنگ, نئی امید کی کرن جو ہے وہ بالکل. دیکھیں جی, ہم چیئرمین ہمارے ناصر محمود صاحب ہیں, ان کی یہ جو صلاحیت ہے ان کو ہم بھرپور ان کا فائدہ لے کے, تو ان کے انڈر ٹیم پوری ہماری بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم لیڈ بھی کریں گے, جیتیں گے بھی, اور گجرانوالہ کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے اور شہر کے لیے بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. مخالفین کے لیے کوئی ایک پیغام؟ مخالفین کے لیے یہ ہے کہ راہ راست پہ آ جائیں, آپ کی مہربانی ہے. آپ نے بہت یہاں پہ بیٹھ کے یشیاں بھی کر لی ہیں, اور 40 سال ہو گئے ہیں, کچھ نہیں آپ نے دیا. اپنے بزنسز آپ کے بہت اچھے چل رہے ہیں, آپ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. کبھی لائٹ رات کو بند کریں اندھیرے میں, سوچیں کہ آپ نے چیمبر میں بیٹھ کے اتنے سال آپ نے گجرانوالہ چیمبر سے گجرانوالہ کی کمیونٹی کے لیے کیا دیا ہے. اگر آپ کو کوئی جواب مل جائے تو پھر مجھے ضرور بتائیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. کارگر نیوز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی, کارگر نیوز بہت اچھا چینل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑے شارٹ ٹائم میں بڑی اچھی اچیومنٹ کی ہے. لوگوں کی نظروں میں یہ بہت جلدی جچ گیا ہے, لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں, اور آپ کی صحافت بڑی اچھی چل رہی ہے, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ خبریں لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو لوگ آپ کی اخبار کو بھی, آپ کے چینل کو بھی دیکھنا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے مایا ناز اور ہر دل عزیز شخصیت شیخ عامر رحمان, جو اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اسی طرح آپ دیکھتے رہیے کارگر نیوز. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور منفرد اور دل عزیز شخصیت کے ساتھ. دیکھتے رہیے کارگر نیوز.